नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ मेरी साथी हैं फ़रा बशीर, जो कि एक इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और उसके साथ साथ एक दीनी इदारे के आईटी डिपार्टमेंट को बहुत काबिलियत के साथ चला भी रही हैं। मेरे साथ राबिया कलीम हैं कि जिन्होंने एक ज़िंदगी का अरसा मुबल्लिग़ बनकर गुजारा है और दीन की तालीम और दीन की तरवीज में ख़ुसूसी दिलचस्पी रखती हैं। मेरे साथ उम्मे अली हैं, जो कि एक बहुत डेडिकेटेड मदर भी हैं और उसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कूल में कुरान प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी हैं। और मेरे साथ सादिया फ़रहान हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी का एक अरसा तालीम व तदरीस कुरान और हदीस की तालीम में वक्फ़ कर रखा है। नाज़रीन, अपनी माँ को कौन नहीं जानना चाहता और अपनी माँ से कौन मोहब्बत नहीं करना चाहता, और ये एक एहसास कि मेरी माँ है, ये कितना बड़ा एहसास है। और ये एहसास कि हमारी अव्वलीन माँ एक नबी की बीवी थी और उनकी साथी थी, उनकी कंपेनियन थी, अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम पसली से पैदा की गईं, उन्हीं के साथ जन्नत में रहीं, उन्हीं के साथ जन्नत से निकलीं, ज़मीन पर उनकी साथी रहीं, उन्हीं की सरिश्त पर हम सब को पैदा किया गया है और उन्हीं की निस्बत से हम सब इंसान दुनिया की हर रंग, हर नस्ल, हर रेस एक दूसरे की रिश्तेदार है, एक दूसरे की खूनी रिश्तेदार है। तो आज हम अपनी अव्वलीन माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये भी बताती चलूँ कि हव्वा अलैहिस्सलाम का नाम हव्वा इसलिए आता है क्योंकि वो उम्मु कुल्ली हय्यिन है, वो हर ज़िंदा की माँ है। सुभान अल्लाह, कैसा ऑनर है कि हर ज़िंदा की माँ भी हैं। और सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी आखिरी किताब में उनका ऐसा ज़िक्र खैर रखा कि सूरत उन-निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए इंसानों, अपने रब का तकवा इख्तियार करो, वो रब जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया और फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से इस दुनिया में बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और इसी तरह से एक और चीज़ जो हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता चलती है हदीस से, वो ये है कि उनको पसली से तख्लीक किया गया था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक के बारे में, उनकी सरिश्त के बारे में हमें ऐसी ऐसी बातें बताईं कि ताकि हम अपने आप को भी पहचान सकें। तो आज हम इंशाल्लाह हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम अपने मकसद हयात के लिए उनसे क्या सीख सकते हैं। आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि जैसे सूरह ताहा में, सूरतुल बकरा में, सूरतुल आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी ज़िक्र किया है किस्सा आदम और तख्लीक आदम का और उस झगड़े का जो इब्लीस और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुआ, तो उसमें बार बार एक चीज़ हम देखते हैं कि तस्निया का सीगा आता है। और ये हम देखते हैं कि 7 मरतबा ये किस्सा जो है ये कुरान में मेंशन हुआ है और ख़ास तौर पर इन 3 सूरतों में तस्निया का सीगा आया है कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बहके, वो फिसले, उनसे लग़्ज़िश हुई। तो इससे क्या इसकी सिग्निफ़िकेंस क्या है? और एक गलत फ़हमी जो है जो हमारे यहाँ फैली हुई है कि शायद हव्वा अलैहिस्सलाम ही ने टेम्प्ट किया था और हव्वा अलैहिस्सलाम टेम्प्ट हुई थी और उन्होंने ही आदम अलैहिस्सलाम को भी टेम्प्ट किया और उनका तो सारे का सारा कसूर है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि कुरान ने उनकी कोई यहाँ पे बरात भी की है? किसी को इसके बारे में कुछ इल्म है? जी, आप देखें कि मैं यही बात सोच रही थी कि कुरान में जहाँ भी इस वाक़ये का ज़िक्र आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है किसी भी आयत में अकेले किसी का ज़िक्र नहीं फरमाते, बल्कि आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम दोनों का ज़िक्र आता है, जो डुअल का सीगा है तस्नीये का अरबी में। तो दोनों का कि दोनों जो हैं वो शैतान के बहकावे में आए और दोनों ने ही वो ममनुआ फल भी खाया। तो इसी सोच के तहत एक जो हमें वेस्टर्न थॉट से हम लोग इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, उसके अंदर इसको ओरिजिनल सिन का नाम दिया जाता है। अच्छा। और हव्वा अलैहिस्सलाम को ही इसका कसूरवार ठहराया जाता है कि वो ही शैतान के बहकावे में पहले आईं, उन्होंने ही पहले वो ममनुआ फल खाया और फिर उन्होंने
آدم علیہ السلام کو اس چیز کے لیے پھسلایا اور ان کو اکسا کر ان کو وہ پھل کھانے پر مجبور کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مزید آپ دیکھیں کہ جو ان کا یہ باقاعدہ ایک دینی عقیدہ ہے، بیسیکلی ان کی دینی کتب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کے تحت جو مزید وہ اس سوچ کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حوا علیہ السلام نے ہی کیا. اور اسی سوچ کو مزید وہ کیسے بلڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ حوا علیہ السلام سے وراثت میں انہوں نے یہ برائی لی ہے. اور اسی لغزش کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام عورتیں جو ہیں وہ اس گناہ میں، جیسے وہ اس لغزش کو وہ گناہ بھی گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام عورتیں اس گناہ میں شریک تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو جو سزا دی تو وہ عورتیں بھی اس سزا میں شریک ہیں، اور رہتی دنیا تک انہیں وہ سزا ملتی رہے گی. اچھا، اس میں حمل کے دوران اٹھائی جانے والی تکلیف یا چائلڈ برتھ میں جو لیبر پینز ہوتی ہیں، ان سب کو بھی وہ اس سزا کا حصہ ہی سمجھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اسلام ان کو عورت کے لیے گناہوں کی بخشش کا اور اس حالت میں موت کو شہادت کا درجہ دیتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات بتائی، اس کی ریپرکشنز کہاں تک جاتی ہیں. اس کی ریپرکشنز یہاں تک پہنچتی ہیں کہ عورت دین سے متنفر ہوئی. بالکل. حالانکہ ہمارے لیے حوا علیہ السلام کا کردار دین سے محبت کرنے کا کردار ہے کہ ایک گناہ ہوا، ایک لغزش ہوئی، اس سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے، انہی کلمات کے ذریعے معافی مانگی دونوں نے. اور وہاں پر بھی آتا ہے نا، کیا دعا ہے جو سورۃ الاعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لنکونن من الخاسرین. بالکل، یعنی دونوں اکٹھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو ہم نے تو آدم اور حوا علیہ السلام سے معافی مانگنا سیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے انہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو عقیدہ ہے وہ دین سے محبت پیدا کر رہا ہے، اور دوسری طرف اگر یہی لے لیا جائے کہ سارے کا سارا نعوذ باللہ گناہ اور قصور ایک ہستی کا تھا، تو وہاں سے سارے کا سارا جو دین کے ساتھ ایک نفرت کا اور دین سے دوری اور اجنبیت کا اور فرار کا جو ایک سلسلہ ہمیں آج نظر آتا ہے، وہ سارے کا سارا پیچھے اس تھاٹ کے ساتھ منسلک ہے. اور کوئی بات کسی کے ذہن میں آتی ہے اس کے حوالے سے؟ جی، یہ جو بھی ڈوئل سیگر کی بات ہوئی ہے نا، یہ ایک اور جگہ پہ، اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ بھی یہ استعمال ہوا ہے جہاں پہ بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلانے کی بات ہوئی ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو وَبَثَّ مِنْهُمَا، جی بالکل سورہ نساء کی آیت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں، اگر آج ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ سمندر پار کتنے مرد اور عورتیں جو ہیں اور اتنے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کہاں کہاں تک پھیلا پہنچا دیے. بالکل. اور نہ صرف پھیلائے بلکہ ہر ایک کو اس کی ایک آئیڈینٹی، صورت، رنگ، نسل، قد، لینگویج، خاندان، جی بالکل، زبان اور اس کو قبیلہ اس کو عطا کیا. اور یہ جو دنیا کی ساری ریس ہے اور جو ساری نیشنز ہیں اور جو سارے کے سارے انسان ہیں، سب کی جو لینیج ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پہ جاتی ہے. اسی پر جاتی ہے، انہی دو ہستیوں پر جاتی ہے، مبارک ہستیوں پر. کتنا مبارک شروع ہے، شروعات ہیں انسان کی. اور اس کو ذرا ایولیوشن کے ساتھ بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو کوئی بالکل کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر کسی وقت نا ہمیں چاہیے کہ ہم نا ذرا گلوب کو سامنے رکھیں اور پھر ہم دیکھیں کہ کہاں سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی شروع ہوئی اور کہاں سے یہ ایک معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بارہا ذکر فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں پھیلایا ہے ساری دنیا میں، تو کیسا کیسا ہرڈل ہے درمیان میں، جو سمندر ہیں، جو پہاڑ ہیں، اور کیسے کیسے سنگلاخ اور کبھی برف سے ڈھکے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعی ہمارے لیے اس دنیا میں جو جائے قرار بنایا اور ہمیں جو پھیلایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ناظرین، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہوں گی اور پھر میں چاہوں گی کہ میری ساتھی جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ ریفلیکشن کریں کہ ہمیں ایک عورت کی سرشت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے. حوا علیہ السلام کی تخلیق جو پسلی سے کی گئی ہے اس کے بارے میں حدیث سنانا چاہتی ہوں
کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کے بارے میں جاننے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سب کے لیے ایک ہمدردی اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے جذبات اور احساسات کی، اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کیا اس کی شرح اس حدیث کی کسی نے پڑھی ہے؟ جی، اس کی شرح میں آتا ہے کہ آپ ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر، جیسے ابھی ہم نے بات کی آپا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے اس پورشن سے بنی ہے، ٹیڑھی ہے اور نہیں سیدھی ہوگی، کیونکہ وہ ایک سخت چیز ہوتی ہے پسلی بھی جسم کے اندر، اور پورے آرگنز کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو میں اس میں جو پڑھ رہی تھی، میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی۔ جی آپا۔ پسلیاں ہارٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اس حصے سے عورت کی تخلیق کی ہے کہ جو جسم کے سب سے اہم حصے کو پروٹیکٹ کرنے والی رب کیج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا۔ تو اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کیا پھر رول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد میرے ذہن میں ایک آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ آ رہی تھی، جیسے ابھی عورت کی سرشت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے تو مجھے اس حدیث میں اتنی پیاری بات یہ لگی کہ مردوں کو سمجھایا کہ آپ اپنے رویے کو درست رکھیں، آپ ان سے اچھا سلوک کریں، ورنہ یہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ جو توڑ دے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور پھر اس میں قرآن کی ایک آیت سورہ زخرف کی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ جو زیور میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی، تو عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت نیگیٹیولی کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ شاید عورت کی کوئی کمزوری ہے، اور اس میں عورت کو کم تر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور وہ ایسی تخلیق ہے جس سے اللہ نے پھیلا دیے پوری دنیا میں۔ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے انسان، مختلف انسان، تو یہ اللہ کی تخلیق کوئی بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی کم تر نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین خالق ہیں، بہترین تخلیق کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو زیور کی بات ہے، تو زیور کا تو ساؤنڈ کرتے ہی آپ کو لگتا ہے کہ جی، ویسے لگتا ہے کہ کوئی لگژری کی چیز ہے۔ دیکھیں، زیور لگژری کا سمبل ہے، اور جو مخلوق زیور میں پلے وہ کیسے اس کو ہم کیسے کم تر کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر سیکنڈلی جو جھگڑے کی بات کی گئی، تو مجھے وہاں پہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ نے پروٹیکٹ کر لیا اپنی اس مخلوق کو، کہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں اس میں، آپ ہوم میکر ہیں، آپ نسلیں پروان چڑھانے والی ہیں، اور جھگڑا تو ہوم بریکر میں آ جاتا ہے، تو آپ نے اس طرف آنا ہی نہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے وہ بہت خوبصورت دو لفظ یاد آ رہے تھے، رفقم بالقواریر، کہ آپ گینے ہیں ذرا احتیاط سے۔ یہ کب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران، امہات المومنین میں سے ایک امہات میں ان کا جو ہودج ہے وہ تھوڑا سا پالکی جس کو کہتے ہیں، ذرا رفلی اٹھائی یا تیز چلایا ہو شاید، تو وہ اس میں مجھے اتنی پیاری جملہ لگا۔ میں جب اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ فزیکلی بھی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا جزبات کا کہ خواتین عموماً ذرا سا کچھ دھکا بھی آئے تو وہ ایک دم گھبرا جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو بھی خیال رکھنے کا سکھایا ہمیں یہ۔ تو بیسکلی یہ بتایا گیا کہ عورت ایسی ہی ہے، تم ٹھیک ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہی جو عورت کی سرشت ہے کہ وہ پسلی سے تخلیق کی گئی، تو آپ دیکھیے کہ اسی میں اس کی مامتا ہے، اسی میں اس کے وہ جذبات ہیں جن کے تحت وہ اتنے بڑے بڑے کام کر جاتی ہے، وہ فزیکلی اتنا کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم لوگوں کو دین سے ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد ایک محبت،
ایک اللہ تعالیٰ سے ایک کلوزنس کا جذبہ، اللہ تعالیٰ سے قرب، اور یہ کہ ایک تشکر اور شکر گزاری کے جذبات ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مردوں سے زیادہ اسپیشل بنایا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، ایک اور بھی جو ایسپیکٹ ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ریلیشن شپ کا، وہ ہے ان کی آپس کی کمپینین شپ، اور یہ وہ رشتہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے پہلے تخلیق کیا۔ باپ بیٹے کا نہیں کیا، ماں بچے کا نہیں کیا، میاں بیوی کا رشتہ تخلیق کیا اور ان کو ایک دوسرے کا کمپینین بنا دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کا انس پیدا کر دیا۔ تو کمپینین شپ کے حوالے سے کسی کا کوئی ذہن میں کوئی جیم، کوئی بات آتی ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سب سے پہلا کمپینین شپ کا جو رشتہ ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان قائم ہوا، اور وہ جو تو سورۃ البقرہ کی آیت ہے 187 کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، پورا جو ایک رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا، اس کی ایک جو پیچھے اس کی اسپرٹ ہے وہ اس آیت کے اندر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اور باقی اگر دیکھا جائے تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ جس میں ایک یونیک وابستگی اور ایک جو ریلیشن ہے نا، یہ بالکل عین فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے، اور یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اس رشتے کو، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کی تو گنجائش ہی نہیں اس میں نکلتی ہے۔ اور اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھیں تو جنت میں بھی دونوں ساتھ ہیں، دنیا میں بھی دونوں ساتھ ہیں، اور اس خوبصورت رشتے کے وہ تقاضے پورے کرتے ہیں، اور یہیں سے پھر وہ خاندانی سسٹم کی ایک بنیاد جو ہے وہ پڑتی ہے، اور آگے پھر سویلائزیشن جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں جب لغزش ہوئی اور یہ جنت سے نکالے گئے اور جب دنیا میں آئے تو اس رشتے کی خوبصورتی نظر آتی ہے کہ نہ تو کوئی بلیم گیم یہاں پہ آئی، نہ ہی ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کیا گیا، اور تھرو آؤٹ عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ بالکل بالکل، کوئی بلیم گیم نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور پھر اس کے جتنے بھی سارے جو ذریت ہے وہ آ کے بتاتی ہے میں نے یہ گناہ کروا دیا انسان سے، میں نے یہ گناہ کروا دیا انسان سے، اور بالآخر وہ ایک آتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، تو اس کو اٹھ کے تو اپنا تاج اس کے سر پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اولین والدین تھے وہ آپس میں جھگڑے نہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اپیرنٹلی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات تھی کہ جنت سے نکال کر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا، یہ اللہ کی قدر تھی، اللہ کی قدر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہوتی تو اللہ کی قدر ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ہسبینڈ وائف کا بلیم گیم کرنا، کہ بعض اوقات بچے کی تربیت میں والدین آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے بگاڑ دیا ہے یا تم نے غلط کر دیا ہے۔ اور ایک جو یہ انسٹیٹیوشن ہے میرٹل، اس میں جو ہسبینڈ وائف کا لڑنا جھگڑنا ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ پوری کی پوری معاشرے پر اس کے اثرات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہیں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کمپینین شپ کا جو رشتہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہیں سے ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس سے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اسلام میں کیوں خاندان پہ اتنا زیادہ خاندان کے سٹیبل ہونے کا ایک زور دیا گیا ہے۔ بالکل، کیونکہ یہیں سے ایک اسلامک سوسائٹی بنتی ہے، سوسائٹی بنتی ہے، اور جب آپ کی ایک اسلامک سوسائٹی سٹیبل ہوگی، ہیلدی ہوگی، تو ہی پھر آپ کے پاس ایسے بلیورز آئیں گے، ایسے مسلمان آئیں گے جن کے اندر پوری انسانیت کے لیے ہمدردی ہوگی۔ بے شک، بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ سورۃ الاعراف میں اور مزید اور جگہوں پر بھی قرآن میں کہ جب انہوں نے وہ فوربیڈن فروٹ کھا لیا تو پھر ان کے جو سطر ایک دوسرے کے لیے عیاں ہو گئے، تو پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے سطر ڈھانپنے لگے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے اپنی اس بیسک سرشت کے حوالے سے؟ جی، آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انسان میں حیا کا ازلی طور پر موجود ہونا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی خاتون اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ تعلق وابستہ کرتی ہیں تو وہ ان کے اندر معاملات میں، ان کے لباس میں جو ہے حیا کا عنصر ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور آپ دیکھیں نا کہ گناہ کا اعتراف کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اس چیز پر غور کرنا کہ گناہ میں حیا کرنا
اس کے لیے ہمارا جو تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا، اور وہی والی بات ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تعلق ہونا چاہیے۔ بالکل اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کی لڑکیوں بچیوں کو اور خواتین کو کہ لباس کا باحیا ہونا، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو بہت زیادہ چیز چاہیے وہ کردار کی مضبوطی اور استقامت ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہم نوٹ کریں گے کہ جو خواتین جو ہیں حضرت حوا کی طرح ایک ان کے پرتوں میں ہوتی ہیں، تو اس میں ان کی گریس میں اور ان کے جو ہے حسن میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ایڈ ہی کرتا ہے یہ چیز ان کی پرسنالٹی کو۔ بالکل بالکل۔ ناظرین، ہم نے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے واقعے سے بہت کچھ سیکھا، اپنے بارے میں جانا، اپنی بیسک سرشت کے بارے میں جانا، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنے جذبات و احساسات کے بارے میں جانا، اور ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ان کا ذکر خیر اپنی اس کتاب میں رکھا کہ ہم ان کے بارے میں پڑھ پائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم سب کی تخلیق کے حوالے سے جو بتایا، اس کے لیے بھی ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔